this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। अमेरिका सेनेटर्स ने ईरान के खिलाफ बराह रास्त हमलों का मुतालबा कर दिया। अमेरिका में खालिस्तान के लिए सिखों का कामयाब रेफरेंडम। लेकिन जब मैं बात करती हूँ गाज़ा की तो खौफनाक दिल को हिला देने वाला वाक़या, शहादतें, मज़ीद शहादतें, गाज़ा में 165 शहादतें और इसराइली 3 टैंक तबाह। इसके अलावा जब मैं बात करती हूँ पंजाब में निमोनिया की, तो निमोनिया की बाइस पंजाब में मज़ीद जानी नुकसान। जबकि निमोनिया एक ऐसा मर्ज़ है जिस पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन जानी नुकसान दिल को हिला देने वाला वाक़या है। और जब मैं बात करती हूँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नए करेंसी नोट लाने का फ़ैसला किया। Now today we have our senior journalist Mr. Mohammad Nasir Iqbal today. इनसे जानूंगी इनकी फर्दर डिटेल्स और फर्दर इन्फॉर्मेशन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी थैंक यू सर। बात करते हैं इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के साइफर केस की। उन दोनों को 10-10 साल की कैद बामुशक्कत सज़ा सुना दी गई है। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइफर केस जिस सुबह गिरफ्तारी से इसकी समाअत की गई है, जिस उजरत में सज़ा सुनाई गई है, ये एक मुअम्मा है, एक बड़ा सवालिया निशान है। और इसकी टाइमिंग में बड़ा मुझे ताजुब है, हैरत है कि फ़ैसला साज जो हैं वो और जो उनके मशीर हैं वो किस बंद गली की तरफ जा रहे हैं। मतलब 9 दिन रह गए हैं इलेक्शन में, और एक वो शख्स जिसको आपने ज़िंदान में बिठाया हुआ है, उसकी ऑलरेडी जो मकबूलियत है वो हमारे सामने है। तो आप उसको और ज़्यादा, उसका जो वोट बैंक है, उसके लिए जो हमदर्दियाँ हैं वो आप बढ़ा रहे हैं। और ये 9 दिन 10 दिन इसका इंतज़ार किया जा सकता था। बरकैफ जो फ़ैसला साज हैं, जो मुक़्तदर हल्के हैं, उनकी जो अक्ल दानिश है, जितनी सियासी सूझबूझ है, उस हिसाब से वो चल रहे हैं। लेकिन ये जो सज़ा है, इसका अल्टीमेट सियासी तौर पर मैं एज़ ए तालिब इल्म देख रहा हूँ कि उसका फ़ायदा उसी कैदी को होगा जो इस वक्त ज़िंदान में है। और ये जो मुख्तलिफ़ संजीदा और सीनियर कानूनदान हैं, उनका कहना है कि ये जो सज़ा है मुतनाज़ा है और इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं हुए, और उनको गुमान है कि ये हायर फोरम पर जाकर ये जो सज़ा है कालअदम करार पाएगी। अब देखते हैं, उन्होंने यकीनन प्रोसेस शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को जो कैदियों के लिबास है, मखसूस लिबास होता है, वो उनको फ़राहम कर दिया गया है और उनको पहनना पड़ेगा जब तक फर्दर किसी हायर फोरम से उनको रिलीफ नहीं मिलता इस सज़ा के ख़िलाफ़। और दूसरी तरफ जो ऐनी शाहिद हैं, उनका कहना है कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो सज़ा के ख़िलाफ़ बड़े मुश्तल थे, बड़े जज्बाती थे, लेकिन इमरान खान ने अपनी मखसूस स्माइल के साथ इस पर एक खामोश तबसरा किया है। तो बहरहाल पाकिस्तान की सियासत में जो मौसम की धुंध छट रही है, सर्दियाँ रुखसत हो रही हैं और सियासी गर्मा गर्मी और गहमा गहमी में इजाफ़ा हो रहा है। इलेक्शन बिल्कुल सर पर आन पहुँचे हैं। 8 फरवरी अब ज़्यादा दूर नहीं है। इस फ़ैसले से कौमी सियासत पर, इंतखाबी सियासत पर क्या असरात पड़ते हैं, ये महज चंद दिनों बाद पूरी तरह अयां हो जाएगा। लेकिन मुझे एज़ ए तालिब इल्म लगता है कि इससे सियासी तौर पर इमरान खान को फ़ायदा होगा, और जो मुक़्तदर हल्के हैं उनको देखना होगा कि कौन है जो उनको एडवाइस कर रहा है इस किस्म की। चूँकि आप जो हासिल करना चाह रहे हैं वो हासिल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और इतवार को जिस तरह की उनकी रैलियां थीं और लोगों का जो उनके लिए जो रवैया था, जो शोखरोश था, उसके बाद मैं समझता हूँ ये जो सज़ा है ये उजरत में दी गई है। अगर ये सज़ा होनी थी, तयशुदा थी, तो उसके लिए इंतज़ार किया जा सकता था। बहरकैफ वो हमसे ज़्यादा जो फ़ैसले साज हैं हमारे हिसाब से,
تو نہیں چلتے. ان کا اپنا ایک تجزیہ ہے, اپنا انالیسز ہے, زمینی حقائق ان کے سامنے, نبض پر ہاتھ رکھا ہوا ہے انہوں نے. جو سیاست کی نبض ہے اور جو معاشرت کی نبض ہے, عوام کی جو سوچ ہے, یقیناً وہ اس سے آگاہ ہیں, اور انہوں نے اپنے تئیں یقیناً جو قدم اٹھایا ہے بڑا سوچ سمجھ کے اٹھایا ہوگا. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس سزا کے قومی سیاست پر, انتخابی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. سر میں یہ پوچھ چاہ رہی تھی کہ چلے فیصلہ تو سنا دیا گیا ان کی سزا کا, تو آپ کو لگتا ہے کہ ریوائز ہو سکتا ہے یہ فیصلہ؟ جی یقیناً اس فیوچر میں غالب امکان موجود ہے. برکیف یہ ایک بات تو کہنی پڑے گی کہ ماضی قریب میں جو کافی اعلیٰ سطح کے جو سیاستدان ہیں, حکمران ہیں, جو پی ڈی ایم کا حصہ تھے, انہوں نے تھرو آؤٹ سائفر کو جھٹلایا ہے. انہوں نے اس کے وجود سے انکار کیا ہے, اور اس سزا کے بعد ظاہر ہے جو ان کا موقف ہے وہ باطل ہو گیا ہے. پی ڈی ایم کا جو موقف تھا سائفر کے حوالے سے, جو اس کو پوری طرح رد کر رہے تھے, وہ اب انہیں اپنے اس موقف کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کہاں کھڑے تھے, چونکہ سائفر کا جو وجود ہے وہ تسلیم کر لیا گیا ہے. سائفر کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے اس سزا سے. بہرحال ماضی میں پاکستان کے ایک منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو سپریم کورٹ نے سزا دی تھی, سزائے موت. انہیں تختہ دار پر لٹکایا گیا, اور آج تک ان کے جو حامی ہیں اس کو جوڈیشل مرڈر قرار دیتے ہیں. تو پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی اور ایڈونچر نہیں ہونا چاہیے, چونکہ آپ سیاستدان ختم ہو جاتے ہیں. کوئی بھی ماورائے جو آئین ہے یا ایسا فیصلہ ہوتا ہے, اسے سیاستدان تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن سیاست ختم نہیں ہوتی. اور یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے, تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو واقعی بھٹو آج زندہ ہے. وہ قبر میں ہونے کے باوجود اس کے نام پر ووٹ پڑتے ہیں. اس کا ایک جو فالوورز ہیں, اس کا جو حلقہ ہے پیپلز پارٹی کا, جو پورے پاکستان میں ہر کونے میں, ہر گوشے میں موجود ہے, تو وہ آج بھی بھٹو کے نام پر جو اپنی جو سیاست ہے ان کی, بھٹو کے نام پر, بھٹو کی مرہون محنت ہے. اور پیپلز پارٹی کو آج بھی لوگ پسند کرتے ہیں, ایک خاص حلقہ پسند کرتا ہے. تو اٹ مینس کہ جو بھٹو ہے وہ سیاسی طور پر زندہ ہے. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے سر, کہ کیسز تو چلتے رہتے ہیں, سائڈ بائی سائڈ بھی کیسز چل سکتے تھے. الیکشنز تک ویٹ کیا جا سکتا تھا تاکہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مقابلے پہ مل کر الیکشنز لڑ سکتی, تو ایک بہترین فیصلہ سب کو دیکھنے میں آتا, سب کے دیکھنے میں آتا. اینی ویز موونگ فارورڈ سر, جب میں امریکہ کی بات کرتی ہوں تو امریکن سینیٹرز جو ہیں انہوں نے ایران پر براہ راست حملہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اس کے حوالے سے بتائیں. یہ پچھلے دنوں ایک ڈرون اٹیک میں جو امریکہ کے کچھ فوجی جاں بحق ہوئے ہیں, ہلاک ہوئے ہیں, اور کوئی 20 زخمی ہوئے ہیں. جی. تو امریکہ کو یہ رنج ہے, اور امریکہ کا یہ موقف ہے, امریکہ یہ سمجھتا ہے, اس کا گمان ہے کہ شاید اس کے پس پردہ ایران کا کردار ہے. ایران نے اس کی دو ٹوک انداز میں تردید کی ہے, اور اس واقعہ سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے, اعلان کیا ہے. لیکن اس کے باوجود امریکہ نے جس انداز سے انتقام لینے کی بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب نہیں ہے. ابھی آپ نے تحقیقات نہیں کی, کوئی چیز سامنے نہیں آئی. آپ پہلے اس معاملے کو گفتگو سے حل کرنے کی کوشش کریں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے دنیا کے بیشتر ملکوں میں آپ کی جو مداخلت ہے, عراق ہو, لیبیا ہو, مصر ہو, کتنے میں ملکوں کے نام لوں جہاں پہ آپ کی, افغانستان سے حال ہی میں آپ نکلے ہیں بڑے رسوا ہو کے, پھر ویتنام, وہاں سے بھی آپ آپ کی جو رسوائی اور پسپائی ہے آج بھی تاریخ کا حصہ ہے. تو آپ اپنی جو پالیسیاں ہیں, اپنے اقدامات ہیں, اس پہ بھی نظر ثانی کریں. ابھی حال ہی میں آپ نے یمن پر حملہ کیا ہے, حوثیوں پر آپ نے حملہ کیا ہے. آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ آپ جہاں چاہیں دن دناتے ہوئے پھریں, اور جہاں چاہیں آپ میزائل داغ دیں, جہاں چاہیں آپ ڈرون اٹیک کریں. آپ نے ایران کے بھی پچھلے دنوں آپ ایک اعلیٰ فوجی حکام کو
جس طرح شہید کیا وہ سب کے سامنے ہے. تو بہرکیف اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم موجود ہے, عالمی عدالت انصاف موجود ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایران اس میں ملوث ہے تو آپ کو پہلے معاملہ اس فورم پر لے کے جانا چاہیے, اقوام متحدہ میں یا عالمی عدالت انصاف میں. اگر اس طرح ساری ریاستیں انتقام کی روش پر چل نکلیں گی تو پھر یہ دنیا جو ہے وہ جہنم کی صورت اختیار کر جائے گی. اور آپ کو اگر حق حاصل ہے کہ آپ مسلمانوں کا بے دریغ قتل عام کریں, یہ جو فلسطینی تو 3 ماہ کے اندر کم و بیش 27,000 فلسطینی شہید ہوئے ہیں, اور اس کے بعد کم و بیش 70,000 کے لگ بھگ وہ زخمی ہیں. نہ ان کے پاس خوراک ہے, نہ ان کے پاس علاج ہے, نہ ہسپتال ہیں, نہ تعلیمی ادارے ہیں, نہ وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, نہ ان کو علاج کی سہولت میسر ہے. اور آپ اسرائیل کو آپ کا آشیرواد حاصل ہے, آپ اس کی سرپرستی کر رہے ہیں اس قتل عام میں. تو آپ کو تو اخلاقی طور پر آپ کی گردن جھک جانی چاہیے کہ آپ اس قتل عام میں شریک مجرم ہیں, اور آپ نے 2 سے 3 بار حوثیوں پر حملہ کیا ہے, یمن پر آپ نے فضائی حملہ کیا ہے, میزائل داغے ہیں. آپ کی اخلاقی پوزیشن بہت کمزور ہے, آپ بڑی ویک وکٹ پہ کھڑے ہیں, کریز پر کھڑے ہیں, لیکن اس کے متضاد آپ دھمکیاں دے رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں. تو یہ مناسب انداز نہیں ہے. اگر اسی طرح ساری ریاستیں دھونس سے اور دھمکیوں سے کام لینا شروع کریں گی تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ امن تو پھر ماضی کا قصہ بن جائے گا. اور تیسری جو عالمی جنگ جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے وہ پھر اس کو شروع ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. اگر آپ اپنے آپ کو عالمی تھانے دار سمجھتے ہیں, خود ساختہ تھانے دار, تو پھر کم از کم آپ تھوڑا سا اخلاقیات اور انصاف اور انسانیت کی بات بھی کریں. آپ انصاف کا ساتھ دیں, آپ مظلوم کا ساتھ دیں, جو فلسطینی ہیں ان کا ساتھ دیں. ایک طرف آپ ایک سکھ آپ کے ہاں ٹارگٹ اس کی کلنگ کی جاتی ہے بھارت کی طرف سے, کینیڈا کے اندر ایک سکھ کو مارا جاتا ہے بھارت کی طرف سے. وہ چیزیں حقائق سامنے آتے ہیں, اس میں بھارت کا جو کردار ہے وہ عیاں ہوتا ہے, آشکار ہوتا ہے. تو آپ کا وہاں سٹانس ڈیفرنٹ ہے, آپ کا موقف بالکل مختلف ہے. لیکن دوسری طرف جب ایک 20 واقعات ہیں, بلکہ مسلسل روزانہ کی بنیاد پر غزہ پر جو اسرائیل کی بربریت ہے, اس کی فسطائیت ہے, وہ جاری ہے. روزانہ کی بنیاد پر فضائی حملے ہو رہے ہیں, زمینی حملے ہو رہے ہیں, اور ہزاروں جو فلسطینی ہیں بالکل معصوم اور ناحق ان کو جو اسرائیل نے قید کیا ہوا ہے. اور ایون جو اقوام متحدہ کے ضابطہ اخلاق کے مطابق جو قیدی ہیں ان کے بھی حقوق ہیں, لیکن ان قیدیوں کے ساتھ بڑا شرمناک سلوک روا رکھا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے. وہاں پہ امریکہ کی زبان بالکل جو زبان ہے گونگی ہے, اور اس کی زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں ہوتا مذمت کا. تو آپ کی یہ جو دو رنگی ہے, دوہرا معیار ہے, یہ پہلے بھی ماضی میں بھی بارہا ایکسپوز ہوا ہے, اور آپ پھر اس ڈٹائی کے ساتھ آپ انسانی حقوق کے جمہوریت کے چیمپئن بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مزید آپ کا دوہرا معیار جو ہے وہ نہیں تسلیم کیا جائے گا دنیا کی طرف سے. آپ فریق بنے ہوئے ہیں, آپ اسرائیل کے اتحادی ہیں, آپ نیتن یاہو کے اتحادی ہیں جو ایک قاتل ہے. اور جتنے بھی معصوم شیرخوار بچے, خواتین اور مرد اس غزہ کے حالیہ 3 ماہ کے اندر شہید ہوئے ہیں, تو آپ ان تمام شہادتوں کے جو مرکزی مجرم ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشت و خون سے مسائل حل نہیں ہوتے, اور امریکہ بنیادی طور پہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر رہا ہے جارحیت کا. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس سے اگر ایران پر حملہ ہوگا تو یہ جو آگ بھڑکے گی وہ آگ بہت دور تک پھیلے گی. تو اس سے پہلے کہ ایسا کوئی امریکہ اقدام کرے, عالم اسلام کو, OIC کو متحرک ہونا چاہیے, اور اس پر پیش بندی کرنی چاہیے, لائے عمل اختیار کرنا چاہیے, تاکہ یہ ایسا کوئی واقعہ ہونے سے پہلے اس کا تدارک یا استدباب کیا جا سکے. اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے, اس کشیدگی کو, اس تناؤ کو کسی ثالثی سے روکا جائے, بالکل کم کیا جائے, کہ اس سے پہلے کہ ہم بعد میں پچھتائیں. اس میں پہلے سے کوئی ایسا پریکاشنز اسٹیپس لے لینے چاہیے تاکہ امن و امان قائم رہے.
اینی ویز سر، جب میں بات کرتی ہوں امریکہ کی اگین، تو وہاں پہ خالستان کے لیے سکھوں نے بڑا کامیاب ریفرینڈم کیا ہے، تو اس کے حوالے سے بتائیں وہ کیا ماجرا ہے؟ یہ خالصان تحریک اس کو تو کہنا چاہیے کئی دہائیوں سے جاری و ساری ہے، اور اس میں دن بدن اس میں شدت آ رہی ہے. جو سکھ ہیں وہ انتہائی نالاں ہیں بھارت کی سرکار سے، مودی سرکار سے، اور جو بھارت کی اجارہ داری ہے وہاں پہ ہزاروں جو سکھ ہیں ان کو جو وہاں کی سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے قتل کیا ہے. گولڈن ٹیمپل پر جو بڑا بدترین ایک حملہ تھا، جاریت تھی، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. سکھ نہیں رہنا چاہتے بھارت کے ساتھ، وہ اپنی آزاد حیثیت میں، آزاد ریاست کے طور پر خالستان کے پلیٹ فارم سے وہ اپنا دنیا میں ایک مقام چاہتے ہیں. یہ ان کا بنیادی جمہوری حق ہے، کیونکہ سکھ کمیونٹی کم و بیش رفلی آپ اگر فگر میں عرض کروں تو 14 کروڑ کے لگ بھگ ان کی آبادی ہے پنجاب میں، اور ویسے وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور کینیڈا میں، امریکہ میں، یو کے میں بہت بڑی تعداد میں آباد ہیں، اور ان کے دل ظاہر ہے پنجاب کے ساتھ دھڑکتے ہیں. وہ پنجاب جو بھارت کے اندر ہے، تو انہیں جن مسائل کا سامنا ہے، جس تعصب کا سامنا ہے، جس گھٹن کا سامنا ہے، تو وہ اپنا حق آزادی مانگ رہے ہیں کئی دہائیوں سے، اور انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اور پچھلے دنوں خالستان تحریک کے جو سرکردہ لوگ تھے ان کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا، کینیڈا کے اندر بھی، امریکہ کے اندر بھی، اور اس پہ خاصی بھارت کو، مودی سرکار کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا. لیکن وہ اپنے اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آتے. اور میں سمجھتا ہوں جس طرح خالستان تحریک کے حق میں ووٹنگ ہوئی ہے، اس طرح آزاد کشمیر کے حق میں اقوام متحدہ کی قراردادیں ریکارڈ پر ہیں، اور جس طرح کینیڈا نے، امریکہ نے انڈوز کیا ہے خالستان تحریک کو، ان کے بنیادی حقوق کو، ان کے حق آزادی کو، تو اس طرح جو جموں کشمیر کے مسلمان ہیں، جو آزادی پسند ہیں، حریت پسند ہیں، جو آزادی کے لیے وہ بھی دہائیوں سے برسے پیکار ہیں اور لاکھوں قربانیاں دی ہیں، جام شہادت نوش کیا ہے، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک روا رکھا جائے جو خالستان تحریک کے ساتھ یا سکھوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے. تو یہ جو امتیازی سلوک ہے یا دوہرا معیار ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور بھارت کے اندر صرف خالستان نہیں، کئی اور جو تحریکیں ہیں وہ زور پکڑ رہی ہیں، اور مودی سرکار، میں نے لکھا تھا کہ بھارت کی نابودی کے لیے ایک مودی کافی ہے. اور بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ترقی کر رہا ہے، لیکن اس بھارت کہہ لیں کہ وہاں پہ اس وقت کھڑا ہے جہاں نیچے ایک آتش فشاں سلگ رہا ہے جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے، اور بھارت کے کئی بٹوارے ہوں گے، کئی وہاں سے ملک، کئی اور پاکستان بنیں گے، کئی اور خالستان بنیں گے. تو یہ آنے والے الیکشن میں مودی نے پھر ایک دفعہ جو ایک اپنا سٹنٹ لے کے آیا ہے، اس طرح رام مندر کا افتتاح کیا ہے، وہ بنیادی طور پر اس نے اپنے انتہا پسند ہندوؤں کو ایڈریس کیا ہے، اور انتہا پسندی اس کا واحد ہتھیار ہے. اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف جو نفرت کا اس نے ہمیشہ سے کارڈ کھیلا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ بھارت پوری طرح تقسیم ہو گیا ہے، ہندو تقسیم ہو گئے ہیں، جو ان کے انتہا پسند ہیں وہ پوری طرح مودی کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جو دوسری خاموش اکثریت ہے وہ خوف زدہ ہے، کیونکہ مودی نے پوری ریاستی مشینری کو، تمام سیکورٹی فورسز کو، انکلوڈنگ جو انڈین آرمی ہے اور وہاں کی سیکورٹی فورسز ہیں، وہ پوری طرح وہاں کے ہندو انتہا پسندوں کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. اور رام مندر کی اس تعمیر اور اس کے افتتاح کے بعد وہاں پہ انتہا پسندی کے واقعات بڑھ گئے ہیں، مسلمانوں پر تشدد کے واقعات بڑھ گئے ہیں، اور اس پر جو عالمی ادارے ہیں یا مسلمان حکمران ہیں وہ خاموش ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مزمانہ خاموشی ہے یہ مناسب نہیں ہے، ورنہ اس قسم کے واقعات اور بڑھیں گے، اور مساجد وہاں شہید ہوں گی. تو ہمیں مسلمان حکمرانوں کو چاہیے کہ اس پہ پورا اپنا ایک لائعمل مرتب کریں، اور اپنا پورا اثر و رسوخ استعمال کریں کہ آئندہ کوئی نہ مسجد شہید ہو، نہ وہاں مسلمان شہید ہو. سر اسی طرح جب بات کرتی ہوں میں غزہ کی، تو آپ دیکھیں کہ 165 مزید شہادتیں ہوئی ہیں، اور اسرائیلی 3 ٹینک تباہ،
یہ مجھے بتائیں کہ اسرائیلی 3 ٹینک جو تباہ ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ظاہر ہے وہاں پہ جو حماس کے لوگ ہیں، ان کے جو مجاہد ہیں، وہ اپنا خفیہ آپریشن کرتے ہیں، اپنے وسائل، اپنی استعداد اور اپنی تعداد کے مطابق وہ گوریلا آپریشن بھی آپ کس کو کہہ سکتی ہیں، وہ آتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، اپنا ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں، ٹارگٹ ہٹ کرتے ہیں اور روح پوش ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف صرف ایک یہ اسرائیل کے درندے نہیں ہیں، بہت سارے اور جو ان کے اتحادی ملک ہیں، ان کی جو فوج ہے، ان کے فوجی اہلکار ہیں یا پرائیویٹ اہلکار ہیں، پرائیویٹ لوگ ہیں جو آپ کہہ سکتی ہیں کرائے کے فوجی بنے ہوئے ہیں، جی ان کو اچھا خاصا معاوضہ مل رہا ہے، کیونکہ جو اسرائیلی فوج ہے اس کے اندر مایوسی پھیل چکی ہے، بددلی پھیل چکی ہے، بہت سارے فوجی لڑنا نہیں چاہتے اور میدان جنگ سے فرار ہو چکے ہیں، تو ان کو پھر اس طرح کے بہت سارے اتحادی ملک سپورٹ کر رہے ہیں افرادی قوت کے طور پہ، اور جو جنگی رسد ہے، جنگی ساز و سامان ہے، وہ بھی پہنچایا جا رہا ہے اسرائیل کی حمایت میں، اور بہت سارے کرائے کے فوجی وہاں پہ برسے پیکار ہیں، لیکن حماس اپنی قوت ایمانی کے ساتھ اور اپنے تمام تر محدود وسائل کے ساتھ اور اپنی بہت مناسب سی تعداد کے ساتھ ایک بڑی جو ناجائز ریاست ہے اس کی جارحیت کا مقابلہ کریں، اس کے خلاف مزاحمت کریں، اور یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ شہادتوں کی جو اعداد و شمار ہیں فلسطینی شہداء کی اپنی جگہ پر، لیکن اتنی طویل، اتنی طوالت جو یہ جنگ ہے، یہ جو معرکہ ہے، اس کو طول دینا اور اپنا وجود برقرار رکھنا، سرنڈر نہ کرنا، یہ بہت بڑی اخلاقی اور عسکری جیت ہے حماس کی، کہ وہ میدان عمل میں موجود ہیں، میدان جنگ پوری طرح گرم ہے، انہوں نے میدان نہیں چھوڑا، وہ اپنی طرز پر جو ان کا ایک مخصوص انداز ہے مزاحمت کا، حملوں کا، وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی نڈر، ایسی غیور قوم میں نے اپنی ہوش میں نہیں دیکھی، کہ تمام تر ابتر حالات کے باوجود اب وہاں بارشیں ہوئی ہیں اور خیمے کیچڑ میں لٹ گئے، اپنا کیچڑ وہاں پہ خیموں کے اندر موجود ہے، پانی موجود ہے، اور سردی ہے، اس کے باوجود غذائی قلت ہے، اور نہ ان کے پاس ڈاکٹر ہے، نہ ہسپتال ہے، نہ ادویات ہیں، نہ غذا ہے۔ تمام تر مسائل کے باوجود جو فلسطینی ہیں وہ پوری طرح اپنا وجود منوا رہے ہیں، پوری اپنے قدموں پہ کھڑے ہیں اور سینہ تان کر استقامت سے کھڑے ہیں، مزاحمت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ نہ صرف اسرائیل کی بلکہ اس کے تمام اتحادیوں کی ایک بدترین شکست ہے۔ بالکل ٹھیک کہا سر آپ نے۔ مجھے یہ بتائیں، جب ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں نمونیا کے باعث مزید جانی نقصان ہوا ہے، بچے نمونیا کی وجہ سے جان گنوا بیٹھے ہیں اور جان گنوا رہے ہیں۔ نمونیا پہ قابو کیوں نہیں پایا جا رہا؟ یہ بڑا میں سمجھتا ہوں ایک قومی المیہ ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں موشن سپیڈ کا، اس سے پہلے آپ نے آتے ہی بڑا دعویٰ کیا جی میں اتنی شاہراہیں، اتنے پل آپ نے کھڑے کر دیے، تعمیر شاہراہیں بنا دیں، آپ نے ہسپتالوں کو ٹیک اپ کیا کہ میں ان کو اپ گریڈ کروں گا، دعوے آپ کے بہت بلند بانگ تھے، لیکن عملاً ہمارے معصوم بچے وہ اس نمونیا جیسی وبا سے، جو ایک جس کو بآسانی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے، ویکسین، ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ویکسین جو بر وقت اگر اس کا انتظام کر لیا جاتا تو یقیناً اتنی اموات نہ ہوتی۔ اور دوسری بات، ایک کمپین ہمیشہ سے جو ریاست ہے یا صوبے ہیں وہ ایک لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے اور یہ وبا آ سکتی ہے۔ جب وبا ریکارڈ پر آ گئی، رپورٹ ہو گئی، تو اس کے بعد بھی لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں کا ہسپتالوں پر اعتماد بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں سہولیات کا فقدان ہے، ویکسین نہیں ہے، اور ڈاکٹرز پراپر لک آفٹر نہیں کرتے، ان کے رویے جو مناسب نہیں ہوتے شہریوں کے ساتھ، تو پھر اس میں سے زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کا گھر پر مختلف ٹوٹکوں سے علاج کرتے ہیں، مختلف میڈیسن چونکہ میڈیکل اسٹور سے بآسانی مل جاتی ہیں ڈاکٹر کی تشخیص کے بغیر ہی، تو یہ جو سلسلہ ہے اس میں والدین بھی
کسی حد تک ذمہ دار ہیں، لیکن چونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ صوبائی جو محکمہ صحت ہے بنیادی طور پر تو مرکزی جو سارے معاملے میں ایک غیر ذمہ داری اور مجرمانہ غفلت کا اگر آپ کسی کو مرتکب اگر قرار دینا چاہیں تو وہ صوبائی محکمہ صحت پنجاب ہے. اگر آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے، ہسپتالوں میں ان کو ایسی سہولیات فراہم کرتے، ادویات فراہم کرتے، ویکسین کا انتظام ہوتا تو یقیناً یہ اعداد و شمار ہرگز نہ ہوتے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. جانی نقصان نہ تو واپس بھرا جا سکتا ہے، نہ تو بچے وہ واپس آئیں گے، اور ان ماؤں کا کیا حال ہوگا جن کے بچے نمونیا کے باعث اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں. بہت خوفناک اور دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے کہ ان کے لیے پہلے سے اقدامات اٹھائے گئے ہوتے، تھوڑا سا فوکس کیا گیا ہوتا تو آج یہ حال نہ ہوتا. سر جب میں بات کرتی ہوں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی، تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نئے کرنسی نوٹ لانے کا فیصلہ کیا ہے. یہ فیصلہ کیسے، اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے، مجھے بتائیں. دیکھیے یہ دیر آئے درست آئے فیصلہ خوش آئند ہے، اور یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. بھارت نے بھی چند برس پہلے یہ ایکسرسائز کی ہے، اور اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کا کہنا چاہیے چور بازاری کی ہوتی ہے اور بلیک منی چھپائی ہوتی ہے، اور کروڑوں اربوں کے حساب سے جو بینکوں میں نہیں ہوتی، جب آپ کا ظاہر ہے آپ کے وسائل رک جاتے ہیں، کہیں منجمد ہو جاتے ہیں، کہیں خفیہ خانوں میں اور تہہ خانوں میں چھپا لیے جاتے ہیں، تو اس کا اوورآل مجموعی طور پر آپ کی قومی معیشت پر بڑا منفی اثر پڑتا ہے، اور اس دولت کا نہ مصرف ہے نہ اس پر ٹیکس ادا ہوتا ہے. تو پھر ظاہر الٹیمیٹ جو ریاست ہے اس کی قیمت ادا کرتی ہے، اس کا نقصان بھگتتی ہے. دوسری طرف ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جو جال ساز ہیں، اکثر آپ نے یہ آپ سنتی ہیں پڑھتی ہیں اخبارات میں، میڈیا میں رپورٹ ہوتا ہے کہ جعلی نوٹ بڑی تعداد میں گردش کر رہے ہیں. تو اس دفعہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے کہ ہم ایسے فیچرز ان میں شامل کریں گے جو عالمی معیار کے ہوں گے، اور جو جال سازوں کے لیے بڑا دشوار ہوگا، بلکہ کسی حد تک ناممکن ہوگا کہ وہ اس کو کاپی کر سکیں، اس کی نقل تیار کر سکیں. اور دوسرا ظاہر ہے جن افراد نے اپنی ناجائز دولت چھپائی ہوئی ہے، اور وہ منظر عام پر آئے گی، بالکل، اور اس سے الٹیمیٹ فائدہ ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایکسرسائز کافی نہیں ہے. اصل بات ہے کہ ایسی اصلاحات کی جائیں، ایسے اقدامات کیے جائیں کہ آنے والے دنوں میں، ہمارے مستقبل قریب میں، اگر آپ نئے نوٹ لے آئیں گے، پھر ان کو اگر اس طرح کے لوگ جو ہیں، اس مائنڈ سیٹ کے لوگ پھر سے چھپا لیں گے اپنے خفیہ مقامات میں، اور پھر وہی اگر چلن ان کا ہوگا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ایکسرسائز کا. تو ایسی کوئی پالیسی وضع کی جائے جس سے یہ پریکٹس ختم ہو جائے ہمیشہ کے لیے. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے کہ یہ ایکسرسائز ہمیشہ کے لیے ختم ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بس تھوڑی دیر کے لیے پھر سے وہی سسٹم دوبارہ ایکٹیو ہو جائے. اس کو تو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس کی روٹس کاٹنے کی ضرورت ہے. اور آئی جسٹ ہوپ کہ آپ کی جو بات ہے وہ صحیح لوگوں تک پہنچے، اور وہ اس کو جیسے کہتے ہیں نا پرماننٹ چینج لے کر آئے. Thank you, sir, for being here, and thank you for sharing such important information with us today at Sama Podcast. Also, thanks to you guys as well for watching us today. Do not forget to share, like, and subscribe our Sama Podcast. As usual, Bushra Khan's living till today. I'll get back to you in the next episode. Bye-bye.